खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक। उसका पहला बाब 40वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक। उस वक्त एक कोढ़ी ने यीशु के पास आकर उसकी मिन्नत की और घुटने टेक कर उससे कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। तो ये बात कहते ही उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फौरन रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ न कहना, बल्कि जा अपने आप को काहिनों को दिखा और अपने पाक साफ होने की बाबत वो चीजें गुजरान जो मूसा ने उनकी गवाही के लिए मुकर्रर की। लेकिन वो बाहर जाकर इस बात को फैलाने और ऐसा मशहूर करने लगा कि यीशु फिर ज़ाहिरन किसी शहर में दाखिल ना हो सका, लेकिन बाहर वीरान जगहों में रहा और लोग हर तरफ से उसके पास आते थे। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाएं। खुदावंद ने मेरे अज़ीज़ों, आज की तिलावतें और इंजील मुकद्दस हमें पाकीज़गी की दावत देते हैं कि हम पाक साफ हो जाएं, अपने अंदर के कोढ़ को पाक करें, गुनाहों की जो दलदल है, गंदगी है, उसे धो डालें। आज हम जो कोढ़ की शरीयत है, पाक साफ किए जाने की जो शरीयत है, जो गुजरान है, उसके बारे में सुनते हैं। आज की इंजील मुकद्दस में हम ये भी देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बाइख्तियार उस्ताद भी हैं, रबी हैं और काहिन हैं। कई दफा हमारे ज़हन में ये ख्याल आ सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह तो दाऊद के घराने से है, लावी के कबीले में से नहीं, तो वो कैसे काहिन है। आज की इंजील मुकद्दस भी एक नुक्ता हमारे सामने रखती है, जिससे हम कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह काहिन थे, काहिन आज़म है। खतूत में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा गया है यीशु के बारे में। आज की पहली तिलावत में लिखा है, अखबार की किताब में, उस वक्त खुदावंद ने मूसा और हारून से कलाम करके फरमाया कि अगर किसी इंसान के बदन के चमड़े में, यानी उसकी स्किन में, जिल्द में वरम या आंवला या सफेद चमकता हुआ दाग हो और इसी तरह उसके बदन के चमड़े में बस का बला हो, तो वो हारून काहिन या उसके बेटों में से एक के पास जो काहिन है लाया जाए। जो 7 डिजीज है, स्किन डिजीज है, ये बर्स की बीमारी, कोढ़ की बीमारी, लेपर्सी जो है, ये जिल्द की बीमारी है। और स्किन की 7 डिजीज है, उनमें से एक जो बीमारी है वो ये है कोढ़, बर्स की बीमारी। उसके बारे में यीशु खुदा ने हुक्म दिया मूसा और हारून को कि अगर किसी के कोढ़ हो तो वो हारून के पास लाया जाए या उसके बेटों के पास। अब काहिन जो थे वो इस बात की तस्दीक करते थे, इस बात की तशखीस करते थे कि आया इसे कोढ़ है कि नहीं। जब कोढ़ होता था तो उसे घर से निकाल दिया जाता था,
معاشرے سے نکال دیا جاتا تھا، وہ ہیکل میں دعا نہیں کر سکتا تھا، گھر والوں کے ساتھ مل نہیں سکتا تھا، گھر والوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، کسی بھی خوشی غمی میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس کے لیے خدا نے فرمایا کہ وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے، سر ننگا ہو، منہ ڈھانپے، اور اس کے گلے میں گھنٹیاں باندھی جاتی تھی جو اس بات کی علامت تھا کہ جہاں وہ بیلز گھنٹیاں بجتی تھی، گھوڑے چلتے پھرتے تھے تو وہ گھنٹیاں بجتی رہتی تھی، تو راستے والوں کو، مسافروں کو پتا چلتا تھا کہ ادھر کوڑی رہتا ہے۔ اب اس کی یہ بھی وجہ تھی، دوسری بات، کہ وہ اپنے منہ سے بولتا رہتا تھا ناپاک ناپاک ناپاک، گھنٹیاں بھی باندھی جاتی تھی اور اپنی زبان سے بھی وہ کہتا تھا ناپاک ناپاک ناپاک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے سائے میں سے بھی گزر جاتا تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا، چھونا تو درکنار، کچھ سائے سے بھی گزر جاتا تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا۔ اب دیکھیں کہ ایک کوڑی کی زندگی جو ہے کتنی اچیرن ہے، کٹھن ہے، کیسے کرب میں ہو رہتا ہے۔ ہم تین باتیں دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ جسمانی طور پر کرب میں ہے، دکھ میں ہے، بیماری میں ہے، دوسرا کہ وہ سماجی طور پر بھی پرابلم میں ہے، سماجی طور پر کہ اپنے خاندان سے مل نہیں سکتا، معاشرے میں رہ نہیں سکتا، خاندان کے ساتھ کھا بھی نہیں سکتا، کسی دوست احباب سے مل نہیں سکتا، بات چیت نہیں کر سکتا، کسی خوشی غمی میں شریک نہیں ہو سکتا، اگر اس کا عزیز بھی فوت ہو جاتا تو اس میں بھی شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ ویرانوں میں دور دراز جنگلوں میں رہنا۔ تیسری بات، روحانی طور پر کیا مسئلے مسائل ہیں اس کے لیے کہ وہ ہیکل میں نہیں آ سکتا، ہیکل میں نہیں آ سکتا، ہیکل میں دعا نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہیکل میں نہیں آئے گا، شریعت بھی نہیں سنے گا، کلام بھی نہیں سنے گا۔ اس لیے اسے نہ صرف جسمانی بلکہ سماجی بھی، اقتصادی بھی اور روحانی بھی مسئلے مسائل ہیں۔ اجیرن ہے اس کی زندگی، کٹھن ہے زندگی، اپنی روحانی تشنے کی بھی نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے یہ ان کے لیے شریعت تھی، اور کوئی چیز کا مرد ہے اس کے کپڑے ڈھیلے لٹکتے ہوئے، اس کا سر ننگا ہوگا اور اس کا منہ کپڑے سے ڈھانپا ہوگا، وہ چلا کر کہے گا ناپاک ناپاک، جب تک اس کو بیماری رہے وہ ناپاک، یقیناً ناپاک ہے، وہ اکیلا رہے اور خیمہ گاہ سے باہر اس کا مکان ہوگا۔ اب اسی بات کو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں آج کے انجیل مقدس میں کہ ایک کوڑی لکھا ہے، اس نے یسوع کے پاس آ کر منت کی اور گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک کر۔ پہلی گستاخی، پہلی غلطی کیا کہ یسوع کے قریب آ گیا، جو کہ منع ہے۔ دوسری طرف یسوع نے بھی اسے چھوا، یہ بھی منع ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یسوع نے شریعت توڑ دی ہے، یہ حکم عدولی کی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہوگی ابھی، ٹھیک ہے۔ ادھر منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی اس کے سائے میں سے گزر جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی یسوع کے سائے سے گزر جائے تو پھر، یا یسوع اس کے سائے سے گزرا ہے تو پھر، یا یسوع اس کے قریب آ گیا ہے یا وہ یسوع کے قریب آ گیا تو پھر پاک ہے یا ناپاک؟ پاک، شاباش۔ خداوند یسوع مسیح جو پاک اور مقدس ہیں، جن کو وہ چھوتے ہیں
وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، جن سے وہ کلام کرتے ہیں وہ بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ہم پاک کلام میں سنتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں اس کلام کے سبب سے تم پاک ہو گئے ہو، لیکن سب کے سب نہیں۔ اس بات کا اشارہ اس کا یہودا اسکریوتی کی طرف تھا، جو یسوع کے ساتھ ہی کھاتا پیتا اسی ٹیبل پر ہے، لیکن اس کے ذہن خیال ارادے ناپاک ہیں، یسوع کے خلاف ہیں، اس کو پکڑوانے والے ہیں، اس وجہ سے وہ ناپاک ہے۔ باقی پاک ہو گیا کلام کے سبب سے۔ میں اور آپ خدا کا کلام سنتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، یہ آگ ہے، اور آگ میں اگر کوئی گندگی ڈالی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگ جو ہے، آگ میں گندگی بھی ڈالیں گے تو وہ جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جو کہ یسوع کے سائے میں آ جاتا ہے، یا جس کو یسوع چھوتا ہے، یا یسوع کو جو چھوتا ہے وہ بھی پاک صاف ہو جاتا ہے، وہ شفا پاتا ہے، زندگی پاتا ہے۔ یسوع کے الفاظ میں زندگی ہے، کلام میں زندگی ہے۔ اگر اس نے کہا ہے اے لازر باہر آ، تو وہ کفن سمیت آ جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی ابھی ابھی مری ہے، اسے بھی زندہ کر دیا، جنازہ جا رہا ہے، اس کو چھپا اور اسے بھی زندہ کر دیا۔ تو یہ کمال، یہ طاقت، یہ قدرت، یہ قوت یسوع میں ہے۔ جو کوئی یسوع کو چھوتا ہے وہ بھی شفا پاتا ہے، اور جس کو یسوع چھوتا ہے وہ بھی شفا پاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں شفا اور زندگی یسوع سے ہے۔ تو اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا، منت کی، دعا کی، التجا کی، اپیل کی، گھٹنے ٹیک کر، گھٹنے ٹیک کر۔ اب یہ جسچر ہے دعا کرنے کا، منت کرنے کا، ٹھیک ہے۔ ہم پاک کلام میں بے شمار جگہوں پر سنتے ہیں کہ کیسے دعا کی کرتے تھے پاک اور مقدس اور علی پیغمبر۔ خدا کے لوگ گھٹنے ٹیک کر، ہاتھ پھیلا کر، ہاتھ جوڑ کر، منہ لیٹ کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا کی تمجید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ موسیٰ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، جب تک ہاتھ اوپر رہتے ہیں فتح ہوتی ہے، اور جب ہاتھ نیچے آتے ہیں تو شکست ہونا شروع ہو جاتی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ دونوں طرف سے دو شخص موسیٰ کے ہاتھ کو اٹھائے رکھتے تھے، تو ہاتھ اٹھے ہیں تو فتح ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جسچر ہے، دعا کیسے کی جاتی ہے، عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ تو اس نے مجرد کر کے کہا، گھٹنے ٹیک کر۔ اب دعا کیسے کی اس نے، سلیقہ اسے سیکھنا ہے، طریقہ سیکھنا ہے۔ طریقہ اس نے کیا اپنایا ہے؟ گھٹنے ٹیک کر۔ سلیقہ منت کی، کیسے منت کی کہ اے گھٹنے ٹیک کر، اگر تو چاہے تو مجھے، اگر تو چاہے تو مجھے، حلیمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، اگر تو چاہے تو مجھے تو آج کل کیسے دعا ہوتی ہے؟ التجا کرنا، ریکویسٹ کرنا، درخواست کرنا، آہو پکار کرنا، رونا چلانا، التماس کرنا، یہ دعا کا مطلب ہے، درخواست کا مطلب منت سماجت کرنا۔ تو آج کل دعا میں کیا ہوتا ہے؟ دعا میں حکم ہوتا ہے، دعا میں حکم کرتے ہیں۔ کیا آپ خدا کو حکم کر سکتے ہیں؟ منت کر سکتے ہیں؟ حکم نہیں کر سکتے۔ پھر ہماری دعاؤں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے بلکہ کلام ہی کوٹ کرتے جاتے ہیں۔ کیا یہ کلام کس کا ہے؟ خدا کا۔ تو خدا کو اپنے کلام کا پتہ ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے۔ تو ہم دعا میں بھی کلام ہی سنائے جاتے ہیں۔
चाहे खुदावन तुमने ये कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो भाई उसने तो कहा था मांगो तो ढूंढो तो पाओगे, दुआ करो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, उसने कहा है, उसको पता है। तो आप दोबारा खुदा का कलाम खुदा को सुनाते हैं तो क्या अच्छा लगता है या मायूब सा लगता है? अगर आपने कोई बात की हो, ठीक है, तो मैं फिर आपको वही बात रिपीट करके कहूं, आपको अच्छा लगेगा? इसलिए हमें अपनी दुआ पर भी गौर करना चाहिए, अपने अल्फाज पर भी गौर करना चाहिए, हम मांगते क्या हैं। अगर तू चाहे तो मुझे, अगर तू चाहे तो, ना उसने हुक्म किया है, ठीक है, ना उस पर कोई हुक्म चलाया है, ना कोई वास्ता दिया है, बल्कि मिन्नत की है। अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। और यीशु ने क्या कहा? हाँ मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। यीशु तो यही चाहता है, मैं इसलिए आया हूं ताकि लोग शिफा पाए, मैं इसलिए आया हूं ताकि लोग निजात पाए, मैं इसलिए आया हूं ताकि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। मैं तो आया इसीलिए हूं, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और लिखा के उसी दम उसका कोड़ जाता रहा। आज अगर मैं और आप भी खुदा से दुआ करें अपने अंदर जाके, हो सकता है मेरे और आपके अंदर में भी बहुत सारा कोड़ हो। जब हम किसी से बातचीत नहीं करते, अच्छा सोचते नहीं किसी के बारे में, कोड़ है, बाकी इसकी भी जरूरत है जो हमारे सारे बदन को खाए जा रहा है। गुनाह की मजदूरी मौत है। अब ये गुनाह ऐसा है, गुनाह जो है इंसान को खा जाता है, मौत के हवाले कर देता है। तो इसलिए हमें आज की ये अंजील मुकद्दस ये बात भी दावत देती है कि हम इकरार करें, गुनाहों का इकरार करें, झुकें, पाक साफ हो जाएं। हम कैसे आज के दौर में कैसे हम जिंदगी पा सकते हैं, शिफा पा सकते हैं? इकरार का साक्रामेंट करके, अगर बपतिस्मा लेकर, ये जिंदगी के साक्रामेंट है। खुदा के बेटे और बेटियां बाकायदा गुनाह से बरी हो जाते हैं, मारूसी गुनाह से पाक साफ हो जाते हैं बपतिस्मा। तो जब मारूसी गुनाह से पाक साफ हो गया तो फिर हम तो खुदा के बेटे और बेटियां बन गए। अगर मुझ में गुनाह है, अगर कि हम कतई गुनाह है, जब हम समझते हैं कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं, हो सकता है उस वक्त भी हम बहुत सारे खताएं कर रहे हो, तो इकरार का साक्रामेंट हमें खुदा से फिर मिलाता है। तो आज हम देखते हैं कि यीशु के पास आया है, ये भी खिलाफ कानून है। यीशु ने उसे छुआ, ये भी खिलाफ कानून है। हमने देखा है कि जब यीशु छूता है तो नापाक भी पाक हो जाते हैं, कोड़ जाता रहता है। तो इसीलिए मैं और आप यीशु को छूते हैं, यीशु हमें छूता है अपने कलाम के जरिए से, अपनी बातों के जरिए से, और हमें पाकीज़गी अता करता है। फिर यीशु ने कहा कि जब वो ठीक हो रहा है फौरन रुखसत किया और उसने कहा किसी को कुछ न कहना, जो नजर मूसा ने मुकर्रर की है वो गुजरान। हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब भी किसी को शिफा देते हैं, 10 कोड़ी हैं, काहिनों को दिखाओ, इसको भी कहा काहिनों को दिखाओ। यीशु ने जब छुआ है तो इस बात की अलामत है कि यीशु काहिन है, नए दौर का काहिन है। जैसे पुराने दौर में वो काहिन के पास जाते थे, काहिन उनकी तशखीस करता था, चूकर ही करता था। तो खुदावंद यीशु मसीह नए दौर का काहिन है, इसलिए उसने कोई खता नहीं की, कोई गलती नहीं की, बल्कि उसने उसकी तशखीस की है, उसे शिफा दी है और कहा है कि वो नजर गुजरान जो मूसा ने मुकर्रर की है। आज मुझे और आपको भी अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करना है। अगर मैंने कोई मिन्नत समाजत की है, कोई मन्नत मानी है, कोई दुआ की है, कोई हीलिंग हुई है, शिफा मिली है, जॉब मिले है, ठीक है, तो हमें जो खुदा के लिए मुकर्रर है वो अदा करना चाहिए।
بہت سارے لوگ ہیں اگر جاب بھی لیا وہ کہیں گے انہوں نے منت پانے کے جاب ملے گی پہلی تنہا میں خدا کی نظر کروں. جب تنہا آ جاتی ہے تو پھر خدا کی نظر کرنی چاہیے. جب آ جاتی ہے تو پھر کچھ اور بھی خیال آ جاتے ہیں, یہ کر لوں وہ کر لوں. وہ آپ نے نہیں مانا تھا, اس لیے جو کچھ مانا ہے, منت کی ہے, مانا ہے, وہ پورا کریں. پاک کلام میں بہت ساری قربانیوں کا ذکر ہے. صاحب کی قربانیاں, شکر گزاری کی قربانیاں, خطا کی قربانیاں. تو خداوند یسوع مسیح نے خود قربان ہو کر, ٹھیک ہے, ہمیں اس قربانی کی طرف راغب کیا ہے کہ اس کی یادگاری کے لیے یہی کیا کریں. ہم جب اپنے ہدیے نذرانے خدا کی نظر کرتے ہیں تو صاف دلی سے, پاک دلی سے. ابھی میں صبح ہدایت کالونی میں گیا تھا, تو وہ گیت گاتے ہیں, خوشی سے دینے والوں کو خدا عزیز رکھتا ہے. تو اس میں بھائی پیٹر کون سا بول رہا تھا, یہ دینداری سے دے کہ دیانتداری سے دے. پاک کلام کی بیس پر یہ گیت ہے. مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ خوشی سے دینے والوں کو خداوند عزیز رکھتا ہے. تو کئی لوگ پڑھتے ہیں دینداری سے دے, دیانتداری سے دے. اس کے پیچھے بہت کچھ ہے, دیانتداری سے دے. اپنے مطلب کے لیے بدلنا نہیں ہے. جو کلام کی بات ہے پھر کلام کی بات ہے, اس میں رد و بدل نہیں ہے. تو خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روپے پیسے کی بات ہی ہو گئی ہے. آپ اپنی زندگی کی سانسیں بھی خوشی سے دے سکتے ہیں, اچھے کام دے سکتے ہیں, آپ اچھا پینٹ کر سکتے ہیں, خدا کے گھر کے لیے کوئی بھی کام ہے, کلیسیا کی خدمت کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے, خوشی سے. صرف روپے پیسے کی نہیں, ہر چیز جو خدا نے دی ہے دیانتداری کے ساتھ خدا کی نظر کرنا ہے. جو ہم نے ٹھہرایا ہے کہ میں خدا کی نظر یہ کروں گا, اس کو پورا کرنا ہے. تو یہ کوڑی جب اس نے شفا پائی تو یسوع نے اسے منع کیا کہ کسی کو نہ بتانا. تو اس نے کیا کیا, ہر جگہ منادی کر دی. یسوع نے کیوں منع کیا؟ یسوع نے اس لیے منع کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس جا کر انہیں شفا دے سکے, خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکے, کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے. ٹھیک ہے. تو جب مثال کے طور پر اگر میں اور آپ کہیں جانا چاہتے تو ہمارے ارد گرد لوگ ہی لوگ ہو جائیں, تو کیا ہم جا سکیں گے ایزیلی, آسانی سے یا جلدی سے؟ تو یسوع تو اس لیے منع کر رہے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے شفا پائی تھی, اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی, تو اس نے سب لوگوں کو بتایا, اس کی زندگی بدل گئی, یسوع کے پیچھے ہو گیا. بہت سارے ایسے موجے دیکھتے ہیں جن کو شفا ملی کہ یسوع کے پیچھے ہو لیے. تو وہ 1-2 منٹ کی بات نہیں ہے کہ گواہی دینی ہے, جی فادر جی میں گواہی دینی ہے, ہاں جی گواہی کے جی فادر جی نے میرے سے دعا کی تھی تو میں ٹھیک ہو گیا. اور فادر کو پسند آ گیا نا, یہ تو بابا اچھا میری ٹھیک ہو رہی ہے, جیسے تو فادر صاحب نال ہی رکھا ہے. جتنے گئے بات تو یہاں نہیں بھائی یعنی گواہی دینا چاہتے ہیں, ہاں جی میں فادر جی نے میرے سے دعا کی تھی تو میں ٹھیک ہو گیا. فادر خدا ہے, شفا کس نے دی ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس کی گواہی دینے کے لیے ساری زندگی ہے, تو ساری زندگی اس کے پیچھے گزارنی ہے. یہ ہے گواہی. تبدیل ہو جانا, یسوع کے پیچھے آ جانا. 1-2 منٹ کی گواہی بڑی عام ہے, وہ ہر بندہ دے سکتا ہے کیونکہ مائک پہ آنا چاہتا ہے, مشہور ہونا چاہتا ہے. تو یسوع یہاں پر اپنی مشہوری نہیں چاہ رہا, لیکن بہت سارے اپنی مشہوری چاہتے ہیں. بڑا جی مرد خدا ہے, بڑے بڑے لفظ مرد خدا ہے, وہ تو کہتے ہیں وہ مسیح کا لفظ کرتے نہیں, یسوع یسوع ساڈا خدا ہے, یہی خدا ہے. اس لیے پلیز اپنے لفظوں پر غور کریں.
اس کوڑی سے بھی سیکھ لیں کہ کیسے وہ منت سماجت کرتا ہے، کیسے یسوع کو پکارتا ہے، کیسے دعا کرتا ہے، اگر تو چاہے تو مجھے صاف کر سکتا ہے۔ تو اس لیے پاک کلام ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی ہے، کس طرح عبادت کرنی ہے، کیسے گواہی دینی ہے، دینی ہے کہ نہیں دینی۔ اگر گواہی دیتے ہیں تو ہماری گواہی کس طرح کی ہونی چاہیے کہ میرے پیچھے بولے، یسوع کے پیچھے زندگی گزارنی ہے، اپنی پوری زندگی کو اس کی گواہی کے لیے گزارنا ہے، گواہی دینی ہے کہ اس نے میری بس کہانی پر نگاہ کی۔ مریم کا گیت یہ گواہی ہے، میری جان خداوند کی بڑھائی کرتی ہے، گواہی ہے۔ اس طرح کی گواہی اپنی زندگی میں لے کر آئے تو خدا آپ کو بہت برکت دے گا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی برا کام بھی کرتا ہے تو خدا اس کی 2 روٹی لے کر ہی جاتا ہے، لیکن انہوں نے سمجھ آ رہی ہوئی، سمجھ انہوں آئے گی جب وہ اپنی زندگی پہ غور کرے گا، ٹھہر کے، ٹھہرنا، خدا کے گھر میں آئے ہیں، ٹھہرے ہیں، دعا میں ٹھہرے ہیں، اپنی زندگی پر غور کریں گے تو پھر پتا چلے گا میں صحیح ٹریک پر ہوں یا غلط ٹریک پر ہوں، مجھے کیا کرنا ہے۔ تو لفظوں پر دعا میں الفاظ کا چناؤ بھی بہت اچھا ہے، کلام کرتے ہوئے الفاظ اچھے ہونے چاہیے، کلام بھی کلام کے مطابق ہو، جو پیغام دیتے کلام کے مطابق ہو، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں۔ بہت دفعہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ نیچی بات ہے۔ یہ کوڑی بھی ہمارے لیے ایک ماڈل ہے، کس طرح اس نے گھٹنے ٹیک کر منت سماجت کی ہے، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف۔ آج اپنی زندگی میں ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ کوئی ہمیں بھی اس طرح کی ریکویسٹ کرتا ہے تو ہمیں بھی مسیح کی طرح کیا کہنا چاہیے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جائے۔ جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں، اچھا کام کر سکتے ہیں، ان کے لیے کرنا چاہیے، مسیحا کرنا چاہیے۔ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بہت برکت دے۔